उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। खौफनाक इंतकाम, मुसन्निफ खलील जब्बार। इस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू हार की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता वडेरा अली नवाज की ज़मीनों की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो उसके पीछे चला आ रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अभी मुश्किल से इसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज़ ने एक बार फिर उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, वहां कोई होता तो नजर आता। पासेब की झनकार ने खामोशी को तोड़ दिया था। राजू दीवाना वार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। औरत की हंसी की आवाज़, पासेब की झनकार क्यों सुनाई दे रही है। उसने खुद कलामी की, शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को तसल्ली दी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया था। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पासेब पहने उसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज़ रुक गई और फिर अचानक ऐसा मंजर उसकी आंखों के सामने आया कि वो दम बखूद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी क्रेमन शोलाबार आंखों से उसे देख रही थी। क्रीमन को अपने सामने देखकर खौफ और दहशत से उसका दम खुश्क होने लगा। उसे अपनी आंखों में हैरत हो रही थी। ना चाहते हुए भी इस हकीकत को उसे तस्लीम करना पड़ रहा था कि वो करीमन ही है। वही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है। भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर उनका खून पी जाती है। उसे ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था, लेकिन ये बातें करीमन के बारे में मशहूर थी। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा काम कर लेने पर आए दिन बीमार रहता था। दवाओं पर उसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं, बल्कि करीमन इसका रात में खून पीती है, तभी उसकी सेहत अच्छे रहने की बजाय ख़राब रहने लगती है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंची थी, वो गुस्से में भरकर इन लोगों से लड़ने लगता था। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से एहतियात बरतने लगे थे और उसकी गैर मौजूदगी में खुलकर उसकी बीवी की बुराइयां करते थे। बास लोग करीमन की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से गढ़ लेते और मज़े ले लेकर सुनाते। कोई जब यकीन न करता तो फ़ौरन कहते। दानिश कहता, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। इसका मुंह खून में लथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को एक मुसाफिर को रात में बहला फुसला कर खेतों में ले जाकर उसका खून पीते देखा था। रात की तारीकी में उसके मुंह में लंबे लंबे 2 दांत चमक रहे थे। इन दांतों की मदद से ही मुसाफिरों की गर्दन का खून पीती है, फयाज कहता। गर्ज हर शख्स करीमन को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार था। इन अफराद में हारी राजू भी था। ऐसा लगता था जैसे उनकी करीमन से ख़ानदानी जंग चल रही है। वडेरा अली नवाज ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। करीमन से उसकी क्या दुश्मनी थी ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि करीमन को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर अली नवाज की मेहरबानियां बहुत बढ़ जाती थी। खाने पीने का सामान और माली मदद होती रहती थी। गांव के लोगों को ऐसी ही नवाजिशों का इंतज़ार रहता था। राजू, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? करीमन ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम करीमन को नहीं जानते? वही करीमन जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश पेश रहते हो। करीमन ने जोरदार कहका लगाया। इसके जोरदार कहका लगाने पर वो बुरी तरह से सहम किया। वो करीमन को किस तरह से भुला सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह से उन्होंने वडेरे अली नवाज के कहने पर आकर करीमन को लोगों के साथ मिलकर जलाकर भस्म कर दिया था। वो चीखती रही, इल्तिजा करती रही कि मुझे मत जलाओ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लेकिन किसी ने भी इसकी एक ना सुनी। जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। माचिस की तीली जलाने वाला हारी राजू था।
علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی۔ راجو کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والے نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی۔ کریمن کی اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی تھی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا۔ میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا۔ اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کریمن نے کہا۔ تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ راجو نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درندے نے بری طرح سے اس کی گردن کو بھنبوڑ کر رکھ دیا ہو۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں لائے جانے پر کوہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے، جبکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی روح گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اسی طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کا یہ شوق تھا کہ اس کی گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقابل نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک ہاری کو اعتماد میں لے کر، جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلاتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستانوں سے مردہ بچوں کے دل اور کلیجہ نکال کر کھاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھی، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں میں پہلا واقعہ تھا جس نے گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ کئی دن تک پھر کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر میں ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا تو اس عامل کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا۔ اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانتا پتا رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک گھنگرو کی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی باتھ روم میں موجود ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں خاموشی ہی رہی۔ مجبوراً وڈیرا نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگرو کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ وہ اگر فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔
چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تیرا دم خشک ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے تو نے مجھے دیکھا نہیں؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کریمن نے کہا۔ تم زندہ ہو؟ فیاض نے کہا۔ جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں زندہ ہوں، وہ زوردار کہکا لگا کر بولی، اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ تیرا انجام ہاری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ میں کیا کرنا ہوگا؟ فیاض ہکلایا۔ میری بات غور سے سن۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے، اس کے جسم میں کسی ساتھ ایک بدرو سرایت کر جاتی ہے۔ وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا دل کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح سے وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتے نہیں دیکھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح ثابت کیا؟ اس طرح سے تجھے وڈیرے کو ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے میں جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا، اور پھر فیاض تیز بھاگنا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوف زدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے، اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے۔ وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں آپ کے منہ پر خون لگا ہوا ہے، فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس حرام زادی کریمن کی شرارت لگتی ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فیاض یہ کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا کہ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب کریمن کو زندہ جلا دیا گیا ہے تو پھر وہ زندہ کیسے ہے۔ اچانک کسی عورت کے زوردار کہکا لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرا نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑے یا ہلاک کر دے۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں زندہ بھی چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم؟ دانش کی گھگی بند ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہی ہو۔ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرے علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرا کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔
وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے۔ کریمن نے کہا۔ کریمن جیسا تم کہو کہ ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کیے گئے تھے، ورنہ ان کا انجام ہاری راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ کریمن بہن، ہم سب سے کہہ دیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرا کے خلاف پروپیگنڈا چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچی گئی تھی کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرایا کرتا تھا ویسا ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرا کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تل ملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کر دیا۔ وڈیرے علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ رات کے وقت وہ سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے وہ اسے خونین بنانے پہ تلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ چونکا۔ اسے کچھ فاصلے پر کریمن کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ ہاں، یہ سب میرے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں جس طرح مجھے جلا کر مارا کیا ایسے ہی تو بھی جل کر مرے، اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا، وڈیرا علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ رات میں بھولے بھٹکے سے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح میں اسی کی لاش ہی لوگوں کو ملتی تھی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک روز علی اور صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، وڈیرا علی نواز تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کی سانسیں ایک لمحے کو رک سی گئی۔ صبح چرکی کے بیٹے کو اس قبر میں تدفین کی گئی تھی اور آج وڈیرا نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ منظر اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وڈیرا علی نواز واقعی ہی خونی ثابت ہو گیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات وڈیرا تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ رات بھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی سکتا تھا؟ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامل بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے ہی نکال باہر پھینکوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کو پلنگ میں لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشل روشن تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ وڈیرا علی نواز زور سے چیخا۔
तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम ड्रैकुला हो, दानिश ने कहा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे इस लहजे में बात करो। वडेरा अली नवाज ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ, तुमसे इस लहजे में हम बात करेंगे, दानिश ने कहा। वडेरा अली नवाज ने इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नज़ाकत को भांपते हुए बोला, देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। ये सब क्रीमन चुड़ैल का चलाया हुआ चक्कर है। उसकी रूह जल जाने पर हमें तंग कर रही है। तुम उसके चक्कर में नहीं आओ। मैं तुम्हारा हमदर्द और मुखलिस वडेरा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? उसे जिंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना, वरना ये एक एक करके गांव के सारे शख्स का खून पीकर लोगों को हलाक कर देगा। करीमन की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ का गूंजना था कि सब मिलकर वडेरा अली नवाज पर टूट पड़े। किसी ने इस पर तेल छिड़का, किसी ने आग दिखाई। वडेरा अली नवाज आग में बुरी तरह से जलने लगा। कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था, हत्ता कि वडेरे के घर वाले भी हवेली से नज़ारा देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वडेरा अली नवाज को बचा ले। देखते ही देखते आग ने वडेरे अली नवाज को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दूर खड़ी करीमन मुस्कुराती रही। गांव के लोग उसे आसानी से देख रहे थे और फिर करीमन गायब हो गई। उस दिन के बाद फिर किसी ने करीमन को गांव में नहीं देखा। शायद उसकी रूह को सुकून मिल गया। वडेरा अली नवाज की आधी से ज़्यादा ज़मीनों पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया। जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी वो वडेरे अली नवाज के बेटों ने औने पौने दामों बेच दी और शहर में जा बसे। गांव में अब कोई वडेरा नहीं बचा था जो किसी गरीब की बीवी पर चुड़ैल का इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले। Like, comment, share, press the bell icon.